किसी चीज के अंदर खाना और पीना, एक मोमिन ये काम नहीं कर सकता। 8वां पॉइंट, जो 8वां नुकात था मेरा हेड, जो वो ये था, लिबास के मामले में जिन हराम काम को हमने मामूली समझ लिया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लिबास जो है ऐसा पहनना जो टखनों से नीचे जाता हो, मर्दों के लिए ये बात याद रखिए, ऐसा लिबास पहनना जो टखनों से नीचे लटकता हो, शरीयत में हराम है। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, 3 आदमियों से अल्लाह क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, इनके तरफ नजर रहमत भी नहीं डालेगा और न ही इनके गुनाहों से इनको पाक करेगा कभी। वो 3 में से पहला फरमान कहा, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। पहला फरमाया, अपनी तहबंद, पतलून, पैंट, लुंगी और इजार को टकने से नीचे लटकाने वाला। दूसरा फरमाया और कहा, चीज देकर एहसान जतलाने वाला। और तीसरा फरमाया, झूठी कसम खाकर अपने माल बेचने वाला। तो इसमें पहला शख्स जिससे ना बात करेगा, ना कलाम करेगा, ना रहम करेगा, ना उसकी मगफिरत करेगा, दर्दनाक अजाब है उसके लिए। वो शख्स जो इस्बाल, अपने पैंट, पतलून, तहबंद, लुंगी को जो क्या करता है, टकने से नीचे लटकाता है। कितनी सख्त वही देना, लेकिन कितना आम है। अगर कोई ऊंचा सिला ले तो लोग उससे पूछते, क्यों, कपड़ा कम पड़ गया था क्या? भारी कपड़ा होगा, कम पड़ गया तो ऊंचा सिला लिया बेचारे ने, है ना। कितना आम हो चुका है ना इस बार। और समझने वाले और ना समझ सब शामिल है इसमें, सभी कर रहे हैं। अब क्या करें, किसको बोले? और उलमा भी कहते हैं क्या क्या बोले भाई, तौहीद में ही मसला है, तब ये मामला तो बाद में आते हैं। लेकिन तौहीद परस्तों को क्या हो गया, उनको तो सब समझता है ना। चलो एक तौहीद पर नहीं तो पहले तौहीद समझाई जाएंगी, वो तो हो गया उनका मामला। तौहीद परस्तों की क्यों नहीं ऊपर होते, बात समझ में नहीं आती है। इसलिए कि हमारी ख्वाहिशात है ना, अपने को तब्दील नहीं होने देती। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरा तज्जिया है, मेरी जिंदगी का एक तजुर्बा भी है कि जिसने अपने लिबास में जो है तब्दीली नहीं लाई, उसके मामलात में तब्दीली कभी नहीं आ सकती। उसका एतबार मत कीजिए कभी। नहीं वो दावत में कैसा अच्छा दिखेगा, ऊंचक की पैंट पहन के जा रहे, शर्ट बड़े भाई का, पैंट छोटे भाई की दिखेंगी, फला होगा, लोग क्या बोलेंगे, इल्जाम लगेगा। अरे दुनिया जाए खल्ली वल्ली क्या बोलती है बोले, मुझे क्या परवाह। मुझे तो ये परवाह है कि मेरे मौत के बाद मेरे रब के सामने मेरी क्या इज्जत होती है। अगर मेरा रब मुझसे बात ना करे, मुझ पर रहम ना करे, रहम की निगाह ना डाले, मेरे लिए जहन्नुम का अजाब हो, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है मेरे लिए, वईद के लिए क्या हो सकती है, मुझे बताइए। दुनिया में लोग क्या बोलेंगे ज्यादा, आपको बताइए मुझे। ये इल्जामात कुछ भी नहीं है आखिरत के एतबार से। और एक मोमिन का तो शान है कि अपने नबी की सुन्नत पे अमल करने में उसे फख्र महसूस होता है, उसे फख्र महसूस होता है। ठीक है, तो इस बात को समझने की बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरत है। इसी तरह जो है कपड़ों के अंदर जो दूसरा मामला है वो ये है कि मर्दों का सोना पहनना और रेशम का इस्तेमाल करना। ठीक है, और जो है रेशम का इस्तेमाल करना। मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मेरी उम्मत की औरतों पर रेशम और सोना जायज है और मर्दों पर हराम है। लेकिन आज मर्द की धड़ल्ले से सोना पहन रहे हैं, रेशम पहन रहे हैं और रेशम के कपड़े पहन के फख्र करते हैं। रेशम बहुत महंगा है, आम नहीं है। क्यों? रेशम का है, क्या फख्र कर रहा मेरे भाई, हराम है नहीं। हराम पर भी कोई फख्र होता है क्या? लेकिन आज तो हालत ही हराम पर ही फख्र होता है ना, होता ही नहीं होता है। हराम की कमाई पे घर बना के फख्र कर रहा है ना, क्यों? तो हलाल कमाने वाला फख्र नहीं कर रहा अपने घर पे, इसलिए कि वो तो छोटा है। हराम कमा, फख्र तो हलाल पे हो भाई, हराम पे नहीं। फख्र कर रहे हैं अपने आप, अगर हम हलाल खा रहे और हलाल पहन रहे, हलाल में रह रहे। तो यहाँ रेशम, सिल्क, स्टेटस और फला इसका, और ये पहनते हैं। औरतों के लिए हलाल है, मर्दों के लिए। और सोना औरतों मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए हलाल है। लेकिन औरतों के लिए भी रिया, दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को सजाने के लिए, खूबसूरती के लिए। ठीक है, तो मर्दों के लिए हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की रिवायत, एक नौजवान आया और ऐसे ही नौजवान होना चाहिए। अपने नबी की जब बात आ जाए तो ऐसे ही इत्तिबा होना चाहिए। आया और जब अल्लाह के रसूल ने देखा, मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में अंगूठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तू पसंद करेगा रोजे क़यामत तेरे हाथ में आंख की अंगूठी पहनाई जाए? तो कहा अल्लाह के रसूल नहीं। तो कहा उतार और फेंक दे। उसने निकाला और वहीं फेंक दिया मस्जिद के अंदर। यही इताअत, यही इताअत। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सोने की अंगूठी, मैंने जब ये हदीस सुनी थी तो बहरहाल बात नहीं समझ में। एक मरतबा मैं एक बार अपनी गाड़ी मेंटेन करने गया, रिपेयर करने गया, और एक शख्स जो बहुत माहिर मैकेनिक थे, लेकिन गलती इंसान से होती है, उन्होंने एक लंबा स्क्रू ड्राइवर लिया और बैटरी के ऊपर कुछ काम कर रहे थे, उनका हाथ फिसल गया और दोनों लग गए और उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। वल्लाही जब वो करंट लगा ना, करंट लगते ही वो अंगूठी पिघल गई। सोना बहुत जल्दी पिघल जाता है, पिघल कर गिर गई और उसका उतना पूरा गोश्त वहीं निकल कर सिर्फ हड्डी बाहर आ गई। तो सोने की अंगूठी जो आंख बनने वाली है, उसका एक नमूना मैंने सिर्फ दुनिया में देखा कि वो पिघल गई और उसका जब पूरा गोश्त उसी वक्त जल के इधर के इधर और इधर के अलग हो गई। तो सोने की अंगूठी देखिए आप, दुनिया में मैंने देखा। उसका आखिर में आपने क्या फरमाया, क्या तू चाहता है जहन्नुम की एक अंगूठी तेरे हाथ में डाली जाए? तो कहा नहीं। तो कहा फेंक दे। उसने फेंक दी। उसके बाद सहाबा ने कहा उठा ले।
گھر میں اپنی محرم بیوی کو دے دینا, ماں کو دے دینا, بہن کو دے دینا, اٹھا لے. تو کہا اللہ کے رسول نے مجھے یہ تھوڑی کہا کہ گھر میں دے دینا, پھینک دے. کہا اللہ کی قسم میں سے کبھی نہیں اٹھا. اب ہمارا دولہا, دولہا ہی نہیں ہے بغیر انگوٹھی کے. میں بول رہا ہوں نا, جب تک رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے کوئی عمل ہونا ہی نہیں, ہمارا شادی بھی نہیں ہونا ہے نا پھر. اور جتنا بڑا عمل ہو شریعت میں اتنی زیادہ بدعتیں ہم کریں گے ہی نا, اس میں حرام کریں گے نا. نکاح آدھا دین ہے, تو آدھا دین ہے تو پھر آدھی خرافات تو ہونا ہی چاہیے نا اس میں. پھر سونے کی انگوٹھی فخر سے پہن رہا, اللہ کے رسول لعنت بھیج رہے, اللہ کے رسول وعید کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پھینکا تو اس نوجوان نے اٹھایا نہیں جس نے اتباع کی آپ کی. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو کہ بات سنے آتی ہے, دیکھیں گے نا, سوچیں گے, کریں گے, تو بہرحال وہ پھر تیار ہو جائے. اتباع یہی ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی, عمل شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا جو ہے خوشبو لگانا, چونکہ لباس میں شامل ہوتا ہے خوشبو, اور خوشبو لباس پہ لگائی جاتی ہے, اس لیے میں اس کو لایا. مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ عورت زانیہ ہے, وہ عورت زانیہ ہے, وہ عورت زانیہ ہے. پوچھا کہ اللہ کے رسول کون عورت زانیہ؟ تو کہا وہ جو خوشبو لگا کر نکلتی ہے. اندازہ لگائی کتنی بری بات اللہ کے رسول بول رہے, اس عورت کی خوشبو لگائے. اور آج ہماری خاتون خوشبو لگاتی ہے اور اس کا شوہر بھی فخر کر رہا ہے اور ہم بھی فخر کر رہے ہیں. میاں ادھر مارتے کھڑے ہوتے فار مین, ادھر عورت لگاتی رہتی فار ویمن. سینٹ پہ الگ الگ ہوتے ہیں نا, مردوں کے لیے عورتوں کے لیے, اور فخر محسوس کرتے ہیں, شان سمجھتے ہیں, اسٹیٹس سمجھتے ہیں, سوشل سمبول, سوسائٹی کے اندر اونچائی کی علامتیں سمجھتے ہیں. یہ تو گھٹیا پن ہے, جس کو نبی زانیہ کہہ دیں اس کو کوئی اچھی عورت نہیں کہہ سکتا, دنیا میں نہیں کہہ سکتا. ہو رہا ہوں گا, کوئی کہہ رہا ہوں گا, لیکن اللہ کے فرشتے اور آخرت میں استقبال نہیں ہے ایسے لوگوں کا. یہ بات تو طے ہے, وہ اصل ہے. اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے وہاں اسٹیٹس ہو کہ انسان مرے تو فرشتے انتظار کرے. حدیث میں آتا ہے جب نیک انسان مرتا ہے نا تو اس کی خوشبو آسمان پہ جاتی پہلے, اور نیک فرشتے رک جاتے اور کہتے کوئی اچھی روح آ رہی ہے, ویلکم کرتے, جیسے آتا سلام کرتے ہیں اور کہتے اے خوش اے روح جس نے اللہ کو راضی کیا, خوش آمدید, ویلکم, آؤ اندر. تو کیا پہچان ہے, ہم بولیں گے ایسے آدمی کی یار مرا تو فرشتے انتظار کر رہے, کیا پہچان. اور دوسرے آسمان پہ اس کا استقبال, تیسرے پہ استقبال, چوتھے پہ. اور جو مغضوب دنیا میں عمل نہیں کرتا رہا, پہلے آسمان پہ بدبو آتی ہے, فرشتے کہتے کون آیا, کون مغضوب روح آ رہی ہے. اور جب وہ لے جائے جاتے تو فرشتے کہتے دروازہ نہیں کھلے گا تیرے لیے, اسے واپس لے جاؤ اور پہلے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے گا. تو ہم کوشش کریں وہ پہچان اور وہ لگے لگانے کی, وہاں پہچانو, وہاں استقبال, وہاں لوگ پہچانتے ہو, فرشتوں میں چرچا ہو ایک انسان کا. دنیا میں کیا ہوگا سوسائٹی میں, یہ مر جائیں گے سب سوسائٹی میں, سب ہڈی بن جائیں گے تھوڑے دن بعد ہم سب, جن کو ہم دکھانے کو یہ کر رہے ہیں. لیکن اصل استقبال, اصل پہچان, اصل جان, اصل رسوخ, اصل دبدبا, اصل تیسمار خانی تب ہوں گی جب ہم آخرت میں اپنے رب کو راضی کر لیں, رب کے فرشتے ہمارا انتظار کریں, جنت میں ہمارا ویلکم ہو. اللہ رب العزت ہم تمام کو جنت میں داخلہ دے اور ہم سے نجات دے. تو یہ ہے پہچان, یہ پہچان, یہ اسٹیٹس ہے. تب لوگ بولیں گے یار کیا اسٹیٹس ہے, فرشتے ویلکم کر رہے ہیں اس کو. دنیا میں کیا ہوگا, وہ جو آپ کو آج آپ کی سینڈ کی وجہ سے پسند کر رہا ہے نا, اس کے لیے وہی چیزیں اصل ہے, اس کے لیے آپ اصل نہیں ہے میرے بھائی. کل آپ کے پاس مال چل جائے گا تو کچھ نہیں آپ کے لیے وہی. یہ سب دنیا میں اصل انسان ہے, وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے, اصل انسان کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے. تو خوشبو لگانا عورت کے لیے سخت جرم ہے, یاد رکھیے. اور اس کو آپ نے کہا کہ وہ جو ہے زانیہ ہے. اور مسند احمد کی روایت ہے جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف اس نیت سے گئی کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کرے, جب تک وہ غسل جنابت کی طرح غسل نہ لے اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. آپ نے فرمایا غسل جنابت وہ غسل ہوتا ہے جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں, اس کا غسل واجب ہوتا ہے, وہ غسل نہ لے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے چوتھی چیز جو لباس کے معاملے میں آتی ہے وہ ہے عورتوں کا چھوٹے اور باریک اور تنگ کپڑے پہننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو گناہگار لوگ ایسے جن کو میں نے نہیں دیکھا, دو جہنمی ایسے میں نے نہیں دیکھا, لیکن روز قیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوں گے, جس میں ایسی عورتیں جو کپڑے پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی, جن کے کپڑے باریک ہوں گے اور دوسروں کو مائل کرنے والی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی, اور جن کے سر بختی اونٹوں کے کوہان جیسے ہوں گے, جو جوڑے ڈالیں گی بال کے, جو ڈھلتے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کو مائل کریں گے, اٹریکٹ کریں گے اپنی طرف. کیا آج وہ زمانہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے عورتوں کا لباس باریک سے باریک, تنگ سے تنگ, پتلے سے پتلا نہیں ہوتے جا رہا ہے, اور انر ویئرس اپر ویئرس نہیں ہو گئے؟ جو اندر کبھی کسی زمانے میں کپڑے پہنے جاتے تھے آج باہر پہنے جا رہے ہیں, وہ محفلوں میں پہنے جا رہے ہیں. کس شرم کی بات ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں تمہاری نظر گندی تم دیکھ رہے. ارے نظر گندی کا کیا ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا کیمرہ تو نہیں نا کہ جس سے آپ کو کپڑوں میں نظر آئے, آپ ننگے تو ننگے نظر آئیں گے نا ہم کو. نہیں تمہاری نظر گندی ہے, پاک نظر رہی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ پاک اور صاف کا مسئلہ کیا, جو دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے. اگر ویسی پاک نظر چاہیے تو پھر وہ مثال آپ کے لیے اس بیوقوف کی جس بادشاہ کو ایک ٹیلر نے بیوقوف بنایا, اور اس کو کیا کیا, ایک بادشاہ کہا مجھے ایسے کپڑے بناؤ جو کپڑے کسی نے نہیں بنائے. کہا آ جاؤ پھر بناتا ہوں. جب آیا تو اس نے لٹکا دیا کپڑے اور کہا بادشاہ سلامت یہ کپڑے. تو بادشاہ نے کہا کہاں ہیں کپڑے؟ تو کہا یہ کپڑے صرف عقل مند لوگوں کو دکھتے ہیں. تو کہا اچھا ہاں میرے کو تو دکھ رہے بہت اچھے کپڑے, چونکہ بادشاہ عقل مند تھا نا, سماج کا پریشر, سوشل پریشر بولتے ہیں اس نے کہا عقل مند, تو ہاں میں تو بہت عقل مند ہوں نا. تو اس نے کیا کیا, وہ کپڑے نکال کے اسے پہنا دیا.
اب جہاں بھی بادشاہ جاتا تو لوگوں سے کہتا دیکھو یہ کپڑے سے اس کو جو عقل مند ہے، تو اس کے وزیر تعریف کرنے لگے، کیا کپڑے ہیں بادشاہ، حالانکہ ننگا تھا، کیا کپڑے بادشاہ کے، کہ تو سب عقل مند ہے نا، سب تعریف کرنے لگے۔ جب وہ مجلس میں سے نکل کے شہر میں گیا تو لوگوں میں پہلے بات پھیل گئی کہ جو عقل مند ہے اس کو کپڑے دکھیں گے، سب بولنے لگے کیا کپڑے دکھ رہے ہیں، بہت زبردست کپڑے۔ اور اس کے بعد ایک بچہ آیا، وہ نہ سمجھتا، اس سے آگے کہا ارے بادشاہ تو ننگا آ گیا آج، پھر بھاگا وہ نکل کے وہاں سے۔ اب سمجھ میں آیا اس کی پول کھلی کی، تو وہ حق گو تھا نا، بچے حق گو رہتے، وہ نہیں جھوٹ بولتے، اس کو کیا کرنا بھائی عقل مند ہے، اس نے تو آج ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا، نہیں تمہاری نظریں گندی ہیں، آپ کی نظریں پاک کیجیے، ہمارے کپڑے پتلے تو آپ نظر نیچی کیجیے۔ ارے بھائی تم ایسے کپڑوں میں نکل جاؤ گے تو کیا نظریں پاک کریں گے، اس کی کیا آنکھ بند کر کے چڑھیں گے سڑکوں پر سے؟ تو یہ عجیب معاملہ ہے۔ تو تنگ چست باریک کپڑا پہننے کے بعد ننگی ہونے کا معنی یہ کہ ایسے چست کپڑے ہوں گے کہ جس چھپانے کے بعد بھی اس کے اعضاء چھلکیں گے۔ یہ عورتوں کے بارے میں وعید ایسی آئی ہے، سنیے وعید کے آخری الفاظ حدیث کے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو فلاں فلاں دوری تک جہنم میں بھی آتی رہیں گی۔ اتنی بری سزا ایسی عورتوں کی۔ تو ہم کپڑوں کے معاملے میں بہت احتیاط کریں۔ پانچویں چیز لباس کے معاملے میں جو ہے وہ یہ ہے، اور انشاءاللہ عزیز یہ لباس کے تعلق سے بس 2 باتیں اور ختم کروں گا۔ پانچویں چیز جو ہے کہ بالوں کو سیاہ خضاب لگانا، یہ بھی لباس میں شامل ہے۔ بالوں کو رنگنا خضاب سے، اور خضاب کہتے ہیں کالے رنگ کو، یاد رکھیں۔ مہندی لگانا اچھی بات ہے، مہندی لگانا چاہیے، سنت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے آپ نے دیکھا یہودی مہندی نہیں لگاتے، ان کے سر بھی سفید ہوتے، داڑیاں بھی سفید، بوڑھے جب ہو جاتے ہیں سفید ہوتی۔ تو آپ نے یہودیوں کی مخالفت میں کہا کہ بالوں کو رنگو لیکن خبردار کالے رنگ سے بچنا۔ تو آپ مہندی لگایا کرتے تاکہ یہودی، تو جو بھی لوگ جن کی داڑیاں سفید ہو رہی ہے، سر سفید ہو رہا ہے، کوشش کرے کہ وہ رسول کی اس سنت کو عمل کر سکتے ہیں۔ کیا جاتا ہے بالوں کو لال کر دے جتنا ہو سکتا ہے، ظاہر سے کنٹینیو انسان کو نہیں ہو سکتا، حالات ماحول معاشرہ، لیکن جو ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی عمل کرے سنت پر، بالوں کو جو ہے لال کرے۔ تو لال کرنا ہے، کالا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کچھ لوگ آخری زمانے میں کبوتر کی جو ہے پوٹ کی طرح، کبوتر ہوتا ہے نا اس کا گردن کا نچلا ایسا کالا ہوتا ہے ایک دم، کبوتر الگ کر کا وہ کالا، پوٹ کی طرح جو سیاہ خصاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گے۔ اس لیے کہ اسلام میں ضعیف بڑھاپے کی بڑی اہمیت ہے، اللہ ضعیفوں کی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ لیکن اب ضعیف کون ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہی کون ہے؟ ابھی تو میں جوانوں والا معاملہ ہے، خضاب وضاب لگا کر بیٹا بھی ایک دروازے میں اور باپ بھی ایک دروازے میں کھڑا ہے، معاملہ تو یہ ہے۔ دیکھیے اب حالات تو یہ چل رہے ہیں نا، خضاب لگا کے بالکل جوان ہو کے ٹی شرٹ وی شرٹ ڈال کے، حالانکہ پورا لٹک گیا، سب دکھ رہا ہے کہ بھائی معاملہ ختم ہو گیا ہے نا، لیکن پھر بھی ٹی شرٹ وی شرٹ ڈال کے جو ہے، دیکھیے ٹی شرٹ پہننا، پینٹ پہننا، اچھے کپڑے پہننا، ان کرنا، یہ شریعت میں حرام نہیں ہے، لیکن اپنی عمر کا بھی تو تقاضا رکھو۔ بال کالے کر کے یہ کرنا بولے تو یہ کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے نا۔ ایک بوڑھا آدمی ٹی شرٹ پہن لے، پینٹ پہن لے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کالے بال کر کے کرنا تو کچھ نہ کچھ سمبولک ہے بھائی میرے۔ یہ ابھی تو میں جوان ہوں والا معاملہ ہی چل رہا ہے، یہ تو ہے نا، اور پھر معاملہ وہی بوڑھا کو ہونے کو تیاری نہیں، اور سب جوان ہوتے، جوان رہتے، جوان مر جاتے اس امت کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال خضاب درست نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کو دیکھا، ان کے بال سفید تھے، تو کہا کہ ان کے بالوں کو رنگو لیکن سیاہ کالے سے بچنا، ورنہ لوگ حدیث کے جملہ لیتے بالوں کو رنگو، حدیث میں میاں اس لیے میں رنگ رہا ہوں، ٹھیک۔ اور کمپنیوں کو معلوم مسلمان بالوں کو رنگتے نہیں، تو وہ کیا کالی مہندی، یہ کون سی مہندی؟ کالی مہندی، مہندی لال ہوتی ہے نا، کالی مہندی کی دکھتی ہے کیا آپ کو؟ اب تھوڑی دیر میں نکالیں گے ہری مہندی، لال مہندی، پیلی مہندی، اودی مہندی، وہ سب لگاؤ، پھر مہندی صرف لال ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ لال میں آپ کو جڑی بوٹی ملا کے کلر چینج کر سکتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جڑی بوٹی ایک آتی تھی اس زمانے میں جو صحابہ ملا کے اس کو ڈارک کر دیتے تھے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ مہندی ہوتی تھی، ٹھیک، تو کالی نہیں ہوتی مہندی کبھی، ٹھیک۔ اسی طرح پانچویں چیز جو ہے، چھٹی چیز جو ہے نقلی بال لگانا۔ نقلی بال لگانا بھی حج کتنا عام ہے، ویک ہے نا، اور یہ بھی اسی کی علامت ہے کہ میں کسی کی تو سماج میں اسٹیٹس کے لیے ایک چیز ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا جو لوگ جن کو اللہ نے بال نہیں دیے سر پر، احساس کمتری سے ذرا باہر نکلیے آپ، احساس کمتری، میرے بال یہاں سے کم ہو رہے، اب میں گھر سے باہر کم نکل رہا کہ تو میرے بال جا رہے ہیں، میرے بال جانے سے میرا جس کو میں اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے، میرا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ذرا فلاں ہو رہا ہے، مجھے اس میں یہ ہو رہا ہے اس میں، ارے کیا اللہ کی نعمت ہے، بال ہے اور نہیں ہے، اتنا ہی سمپل ہے۔ نہیں پھر وہ بال سے کیا ہوتا ہے بولے ایک مضبوطی آتی ہے، بات کرنے میں فلاں ہوتا ہے، اللہ دے دے تو سب کچھ ہے، نہیں دے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں مضبوطی لائیے۔ پھر احساس کمتری میں مت رہیے ان چیزوں کے معاملے میں، احساس کمتری ہوتی ہے تو پھر نقلی بالوں کا چکر اور تمام چیزیں چالو ہوتی ہے۔ نقلی بال لگانا شریعت میں حرام ہے، کس درجے حرام ہے آئیے حدیث سے سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک عورت نے اپنی بیٹی کے بالوں کے بارے میں رسول اللہ سوال کیا، کس کے بارے میں؟ بیٹی کے، اور کہا اللہ رسول میری بیٹی کو ایک بیماری ہو گئی تھی، جب وہ بیماری سے شفایاب ہوئی اس کے بال جھڑ گئے، اس کے بال نکل گئے۔ کس کے بال نکلے؟ ایک عورت کے، ایک عورت کے لیے بال اس کی زینت اور خوبصورتی، اس کے بال چلے گئے بیچاری کے۔ تو کہا اللہ کے رسول
میری بیٹی کے بال پورے جھڑ گئے ہیں، کیا میں مصنوعی بال ویگ لگا لوں تاکہ میری بیٹی کو رشتے آئیں گے، شادی کا معاملہ ہے، ڈپلیکیٹ ہیئرس لگا لوں؟ دیکھیے کتنی مجبور ہوں گی نا وہ ماں اپنی بیٹی کے لیے جس کی بال ہی نہ ہو. آج تو معاملہ اتنی چیزوں پہ لوگ رشتہ توڑ دیتے، چھوٹے بالوں پر، اس کو بیچاری کو تو بال نہیں. اب سنیے رسول اللہ جواب کیا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اصلی بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. ویسا رہنا اچھا اس کا ٹخلا. تو مردوں کو کیسی اجازت دی جائیں گی جب عورت کے لیے تو بال زینت ہے، اس کے لیے نہیں. لیکن نقلی بال لگائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے لوگ عمل کر رہے ہیں. اللہ رحم کرے. بہرحال اس سے ہم جو ہے حفاظت کریں اپنے آپ کی. ٹھیک. اسی طرح جو ہے 9ویں کیٹیگری جو میں نے باندھی تھی وہی ہے